जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। QWS का तरबियतुल मुस्लिहीन का प्रोग्राम ट्रेनिंग ऑफ द रिफॉर्मर्स के हवाले से हमारा तीसरा मरहला जारी है। और तीसरा मरहला ईमान की रोशनी में दुनिया और आखिरत की फलाह का तरीक़ाकार समझने के हवाले से है। उसका आज का जो सेशन है इसमें हमने तौहीद और इन्फाक के बाहमी ताल्लुक को समझना है। और इसके बारे में हमारे मौलम और मुहक्किक ज़ुबैर शबीर साहब हमें इसके बारे में आगाही देंगे। तो ज़ुबैर साहब, आप प्लीज़ अपनी तहकीक से हमें आप आगाज़ कीजिए प्रोग्राम का और हमें आगाह कीजिए अपनी तहकीक से। जी शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली फतहन मुबारकन मिन किताब मुबारक फत्ताहुन अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने फरमाया कि आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो इन्फाक और तौहीद को हम लेकर चलेंगे। और तौहीद में हम पिछले प्रोग्राम्स में ये बता चुके हैं कि तौहीद को अगर समझना हो तो अज्जा और आज़ा के उस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि क्या डिफरेंस है आज़ा में और अज्जा में। अज्जा जो होते हैं ये अलग रहकर ज़िंदा रह सकते हैं। ये कोई भी चीज़ है जो अज्जा में हो तो वो अलग रहकर ज़िंदा रह सकती है, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोती। लेकिन आज़ा जो होते हैं, जो जिस्मानी आज़ा होते हैं, इनमें कोई भी चीज़ जब इस मैकेनिज़्म से, इस बॉडी से अलग होती है तो वो ज़िंदा नहीं रह सकती। तो जो चीज़ ज़िंदा किसी भी चीज़ से कट कर ज़िंदा ना रह सके वो तौहीद से कट जाती है। मिलकर कंबाइंड कोऑर्डिनेशन में एक मुश्तरका लाए अमल के अंदर जो चीज़ें काम कर रही होती हैं उसे वहदत का कानून कहा जाता है, तौहीद का कानून कहा जाता है। और इसके बारे में हम ये बता चुके हैं कि सहरा के सितारे एक बद्दू को भटकने इसलिए नहीं देते कि वो एक कंबाइंड कोऑर्डिनेशन के अंदर उसे राह दिखाते हैं। मौसमों का हाल तो किसी एक सितारे को देखकर लगाया जा सकता है, लेकिन रास्ता जानने के लिए उमूमी तौर पर खुसूसी जो बद्दू हैं वो तो एक तारा देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो उमूमी लोग हैं वो कंबाइंड कोऑर्डिनेशन यानी गैलेक्सी जिसे हम कहते हैं उसको देखकर उसकी बल्कि हालत को भी मैं थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा कि अगर आप गैलेक्सी को देखें आसमान पर तो जो उसकी सादा से अल्फाज में समझ लें, जो उसकी दुम होती है वो मशरिक की तरफ होती है और जो उसकी मोटाई होती है, जो बड़ा साइज होता है, वो मगरिब की तरफ होता है। तो मशरिक और मगरिब को अगर आपने ये समझना हो कि आप किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं तो मशरिक मगरिब से आप उसकी गैलेक्सी से अंदाज़ा उसका लगाया जा सकता है। ये मैं स्काका अलजोफ की के सहरा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ज़मीन जो है वो अपने अंदाज़े तब्दील करती है, अपना अंदाज़ तब्दील करती है, तो यूँ कहीं न कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आ जाएगा, लेकिन उमूमी तौर पर जो नताइज निकलते हैं वो मशरिक़ और मग़रिब के निकलते हैं गैलेक्सी को ख़ास तौर पर देखने के बाद। इसके अलावा एक एरो भी बनता है, उसके बारे में भी हम बात कर चुके थे, बट अभी आज का जो मौज़ू है हमारा, वो ये है कि जब हम तौहीद की बात करते हैं तो फिर उसमें हम उस मुश्तरका लाए अमल की बात करते हैं कि जिसमें खालिक और मखलूक एक ऐसे नुक्ते पर आकर इकट्ठे होते हैं जिसे कुरान करीम सल का नुक्ता कहता है। और इस सल पर जो सबसे बड़ा टाइटल और लक़ब जो मिला है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सल का मीनिंग्स हम बता चुके हैं कि कनेक्ट करना, पुश्तपनाही करना, तायीद करना, ये तमाम तर चीज़ें। तो ये वो मकाम होता है सल का मकाम कि जहाँ पर खालिक और मखलूक दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। वो शख्सियत कि जहाँ खालिक और मखलूक इकट्ठे हो जाएं वो सल के कानून पर जो है वो अथॉरिटी होती है, दलील होती है वो शख्सियत। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद का वो खूबसूरत आईना है कि जिसमें आप खालिक को भी देख सकते हैं और मखलूक को भी देख सकते हैं। तो तौहीद की तरफ जब हम बढ़े तो फिर हमने ये बताया कि वाहिद और अहद के दरमियान कुरान करीम क्या फ़र्क करता है। जहाँ पर क्वांटिटी होगी वहाँ पर काउंटिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। जहाँ पर क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती वहाँ पर काउंटिंग जो है वो
जहाँ पर क्वांटिटी ना हो वहाँ पर काउंटिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो बेसिकली वाहिद और अहद के दरमियान आप देखेंगे कि वाहिद जहाँ पर आएगा वहाँ पर काउंटिंग होगी, और जहाँ पर अहद का लफ्ज़ आएगा वहाँ पर क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा वहाँ पर काउंटिंग एग्जिस्ट नहीं करती। हम वाहिद का तर्जुमा तो एक कर सकते हैं, लेकिन हम अहद का तर्जुमा एक नहीं कर सकते। यहीं से आपको पता चलेगा कि वाहिद और अहद के दरमियान भी कुरान करीम क्या फ़र्क करता है। और वो अहद इसलिए है कि वो समद है, और समद कहते हैं वो कि जो एवोल्यूशन से पाक हो। कुरान करीम में सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एवोल्यूशन से पाक हो, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, वो समद है। और समद कहते ही उसे हैं कि जो लम यलिद वलम यूलद, कि ना वो किसी के साथ मिलकर पेयर बना, ना वो किसी से निकल कर पेयर बना। अगर वो पेयर बनता तो वहाँ पर काउंटिंग एग्जिस्ट करती, क्वांटिटी एग्जिस्ट करती, और फिर वहाँ पर काउंटिंग एग्जिस्ट करती। तो वहाँ पर कोई काउंटिंग का कोई तसव्वुर नहीं है। तो वहाँ पर एक इस वाहिद और अहद के अंदर भी आपको तौहीद दिखाई देगी। तो इसकी बहुत सारी मिसालें हम दे चुके हैं। तो तौहीद का मतलब ही ये है कि मोमिनों को और मुसलमानों को एक ऐसा लाया अमल दे दिया जाए, एक ऐसा लाया अमल दे दिया जाए कि जिसमें एक इंसान इंसानियत का इमाम हो, वो उसके आगे फ्रंट लाइन पर आकर खड़ा हो जाए, वो अपनी ज़ात को पेश करके मुआशरे की अक्कासी कर दे, मुआशरे का आईना हो। और ये वो आईने होते हैं जो अवामी या मोमिनों की तौहीद को पेश करते हैं। वो एक इमाम जो होता है, वाहिद इमाम जब उसे कहा जाता है कि वो एक इमाम जो है, वो उसकी वहदत ये है कि उसके पीछे खड़ी हुई जितनी कौम है या जितना माशरा है वो उसका आईना होता है। और वहाँ से तौहीद का एक खूबसूरत मंजर हम सलात के अंदर देखते हैं, और वहाँ हमें पता चलता है कि ये पीछे खड़े हज़ारों लाखों लोगों ने अपने आप को एक इंसान के सुपुर्द कर दिया है, कि जिस तरह जहाज़ में बैठे मुसाफिर कैप्टन को सुपुर्द कर देते हैं, और बहरी जहाज़ का भी यही हाल होता है, और बसेस का भी यही हाल होता है। तो हम किसी एक इंसान पर तवक्ल कर, अल्लाह के बाद उस पर हम यकीन रखते हैं, अल्लाह पर तवक्ल करते हैं, और उस पर हमें भरोसा होता है कि ये इंसान जो है वो हमारी इस तौहीदी और इज्तमाही हालत का ख्याल रखेगा, और हमारा ख्याल रखेगा, हमारे जान व माल का, हर चीज़ का ये ख्याल रखेगा। यहाँ पर एक उम्मत की इज्तमाही तौहीद भी हमें दिखाई देती है सलात के निज़ाम के अंदर। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमने ये बताया था कि वो कौन सा नुक्ता मास्का या वो कौन सा स्पार्क था कि जिसने तमाम सहाबा को अपनी जानें, अपना माल, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार कर दिया था। और फिर हमने बताया था कि वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर हमने उसकी तमाम हालतों पर गुफ्तगू की थी कि कलमे की ईमानी हालत क्या है, रूहानी हालत क्या है, तौहीदी हालत क्या है, ये तमाम तर चीज़ों पर हमने गुफ्तगू की। लेकिन जो हमारा आखिरी नुक्ता था वो कलमे की माशी हालत थी, और इस पर हम गुफ्तगू करते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रोग्राम का आज ये आप दूसरा हिस्सा समझ लीजिए, दूसरा पार्ट समझ लीजिए। लेकिन आज का प्रोग्राम अपनी नौइयत का एक ख़ास प्रोग्राम है कि इसमें हम वो अहम तरीन नुकात पेश करेंगे जिसको समझना एक मुस्लिम और मोमिन के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो। तो देखिए, पहले तो एक बात हमने बताई थी कि एक लाइन में अगर आप कुरान करीम को समझना चाहते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि 1 मिनट में समझना चाहते हैं, विदिन 60 सेकंड्स, तो ये देखिए कमाल कुरान करीम का कि आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया जा रहा है कि आप उसकुन अंत व ज़ौजुका फिल जन्ना, आप रहें, आप और आपकी ज़ौजा जो है वो जन्नत में, और जहाँ से चाहें खाएं पिएं। वो इंसान के जिसकी इब्तिदा खाने पीने से होती है, और उसकी पहली फ़िक्र ये है कि वो कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, और वो खाना कहाँ से आएगा, और फिर वो अपनी ज़ात तक अगर महदूद हो जाए, यानी यकीनन वो इब्तिदाई मराहिल हैं और वो अपनी ज़ात को पहले अव्वलीन तरजीह पर रख रहा है। तो वो इंसान के जिसे ये हुक्म दिया गया कि जहाँ से चाहें खाएं पिएं, सदियों की तरबियत और नबूवत और रिसालत और अंबिया का एक पूरा मुकम्मल सिलसिला, ये तमाम तर चीज़ें सदियों की तरबियत के बाद जब मकाम आता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कुरान आता है, तो वहाँ
آیت آتی ہے یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، قل العفو، تو آپ ان سے کہیے کہ جس میں آپ کی عافیت ہو، جس میں آپ کی عافیت ہو جائے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، انفاق کر سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ وہ انسان، اب پورا قرآن دیکھیے ایک لائن میں بیان ہوتا ہے کہ وہ انسان کہ جو کل تک کھانے کے قابل ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد اب وہ کھلانے کے قابل ہو گیا ہے۔ پورے کا پورا قرآن اس ایک جملے کے ارد گرد طواف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی تربیت اور تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت سے استفادہ کرتے ہوئے اور قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے انسانیت کو ایسی تربیت دی ہے کہ اس تربیت کے بعد انسان اس قابل ہو گیا ہے یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ پہلی جرت تو آپ نے ان کے اندر یہ پیدا کر دی ہے کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ بتا چکے ہیں کہ جن معاشروں میں سوال پیدا نہیں ہوتا وہاں شعور پیدا نہیں ہوتا، تو شعور کے پیدا ہونے کے لیے سوال کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ تو اس مقام تک جو لائے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ پورے کا پورا قرآن اس ایک جملے کے اندر آتا ہے کہ وہ انسان جو کھانے کے قابل تھا اب وہ کھلانے کے قابل ہو گیا ہے۔ اس درجے پر پہنچنے کے لیے جو لفظ آیا ہے جی، وہ آیا ہے ینفقون، جسے ہم نون فے قاف کے مادے پر دیکھتے ہیں۔ پہلے ذرا تھوڑا سا اس کے مادے پر بات کر لیتے ہیں کہ نون فے قاف کے مادے پر اس کا مطلب ہوتا ہے جی عام لغوی جو معنی ہے وہ نکل جانا، خرچ ہو جانا، یا کسی چیز کا ختم ہو جانا، کہ جیسا کہ بدو جو ہیں وہ نفقہ کا لفظ جو ہے وہ سودے کے ختم ہونے پر بھی استعمال کرتے ہیں، کہ میں مارکیٹ میں اپنا سامان لے کر آیا تھا اور وہ نفقۃ الصلہ اسے کہتے ہیں، وہ کہ مال جو ہے وہ بک گیا، سارے کا سارا مال بک گیا۔ تو نفقہ کے ایک اور میننگ یہ ہوتے ہیں کہ کسی شے کا کسی ایک مدخل سے داخل ہونا اور دوسرے مدخل سے نکل جانا۔ اب یہاں پر نفقہ کے اندر یہ دو چیزیں جو آپ دیکھیں گے، اس میں پازیٹیوٹی بھی ہے اور نیگیٹیوٹی بھی ہے۔ پازیٹیوٹی اس کی تب آئے گی جب قرآن کریم میں انفاق کا لفظ آئے گا، اور جب منافقین کا لفظ آئے گا تو اس میں بھی آپ نفقہ کا مادہ دیکھیں گے۔ تو دونوں صورتوں میں جو مومن ہوتا ہے اس کی بائیولوجیکل اور آئیڈیولوجیکل حالت یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک طرف سے خدا کا دیا ہوا حاصل کرتا ہے اور دوسری طرف وہ خدائی کو دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو وہ خدا سے لیتا ہے اور خدائی کو دے دیتا ہے، یہ ایک مومن یہ کام کرتا ہے، اسے کہتے ہیں انفاق۔ اس کو سادہ سے لفظوں میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یہ ہوتی ہے، اسے عرب بدو کہتے ہیں، استثمر مع ربک، انویسٹ کریں اپنے رب کے ساتھ۔ جب آپ رب کے ساتھ انویسٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں جی، اسے انفاق کہا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی وہ تمام تر پریشان لوگ کہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، ہم کھلی باہوں ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ آئیے اللہ کے اس بزنس کے اندر، اس نظام کے اندر، اس تجارت کے اندر انفاق کیجئے، انویسٹ کیجئے، اور اس انویسٹمنٹ کی گارنٹی جو ہے وہ بڑی کمال ہے، اس پر بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے انشاءاللہ۔ کہ ہوتا ہی یہ ہے کہ ہم لوگ جب کبھی انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈوبنے کے چانسز، وہ خاص طور پہ ہم جہاں ہیں یہاں پر، تو اس کے ڈوبنے کے چانسز جو ہیں وہ 90% جو ہے اس کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان تمام تر چیزوں سے آزاد کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ انفاق جو یہ استثمر کریں گے، جو آپ اپنے رب کے ساتھ جو انویسٹ کریں گے اپنے رب کے ساتھ، اس میں آپ کو 70 گنا واپس کروں گا، میں بلکہ 70 سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے وہ۔ تو اس میں ہم پہلی بات تو آپ کو بتا چکے ہیں جی کہ جو پہلا قانون دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کھانے والا تھا اب وہ کھلانے کے قابل ہوا۔ یہ پورا قرآن 2 جملوں میں بیان ہوا۔ اچھا جی، اب انفاق کا لفظ آ گیا تو نفقہ کا مادہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اب نفقہ جو ہے وہ مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک طرف سے لیتا ہے اور دوسری طرف دے دیتا ہے۔ یہی سرنگ جو ایک مومن استعمال کرتا ہے ایک منافق بھی کرتا ہے۔ وہ ایک طرف سے کسی چیز میں، کسی نظریے میں، کسی بزنس میں، کسی چیز میں داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔
تو پتہ چلا کہ یہ ایک ہی ٹریک ہے کہ جس میں دو لوگ پائے جاتے ہیں، اور یہ دونوں لوگ ایک خیر کا موجب بنتا ہے اور ایک شر کا موجب بنتا ہے۔ تو یہ بہت عجیب ایک کمال الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں کہ نفق اگر آپ کے سامنے آ گئی، انفاق آپ کے سامنے آ گیا ہے، تو یہاں پر آپ نے خیر و شر کو بالکل ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور آپ نے بہت گہرائی سے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنی ہے چیز کہ یہ جو انفاق ہو رہا ہے کہیں یہ منافقت تو نہیں ہو رہی۔ تو اس چیز کے اوپر دھیان رکھیں کہ جو انفاق ہو رہا ہے کیا اس کے نتائج جو قرآن کریم نے متعین کیے ہیں اس کے مطابق ہیں، تو پھر یہ انفاق ہے اللہ کی راہ میں۔ اگر یہ نتائج وہ نتائج نہیں ہیں کہ جس کی قرآن کریم تائید کر رہا ہے، کہ جس سے یہ ہے کہ کیا بلال کو یہ اجازت مل گئی ہے کہ وہ اپنی غلامی کی زنجیریں توڑ کر بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اپنی آزادی کی اذان دے دے، اگر یہ بلال کر رہا ہے ہمارے موجودہ معاشرے کے اندر، تو یہ ہے انفاق، یہ ہوگا رب کے ساتھ انویسٹمنٹ کہ جس میں ایک غلام آزادانہ زندگی کا اعلان کر دے گا، یہ ہوگا انفاق۔ اور اس میں غریب جو ہے وہ اس کو اس کی تمام ضروریات زندگی مہیا ہوں گی، ان ڈور سٹیپس، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹس جو ہیں وہ خوشحال ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ بیت المال کا ایک پورا نظام جس میں صدقات اور زکوٰۃ ہوگا، یہ تمام تر چیزیں سامنے آئیں گی جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے انفاق یعنی انویسٹمنٹ کے اوپر کام کریں گے۔ لیکن اگر نتائج اس کے بالکل برعکس ہیں تو سمجھ جائیں کہ یہ جو انفاق ہو رہا ہے، یہ جو پیسہ لگ رہا ہے، یہ منافقت پر مبنی ہے، اور یہ صرف محض دکھلاوا ہے، یا یوں کہہ دیجئے کہ یہ شوگر کوٹنگ ہے پوائزن کو، کہ زہر کے اوپر ایک شوگر کوٹنگ کر دی گئی ہے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو ہم نے اس نفقہ کے مادے کے اوپر دونوں خیر اور شر کی دونوں حالتوں کے بارے میں بہت کچھ جاننا ہے، بہت کچھ سمجھنا ہے، بہت ڈیپلی ہم نے اس چیز کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ کیا یہ چیز ہمارے لیے شر ہے یا خیر ہے۔ تو یہ انفاق کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ استثمر مع اللہ سبحانہ وتعالی ہے جی۔ اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیے کہ دوسری ایک اور چیز یہ بھی ہم آپ تمام احباب کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ سورہ الرحمن کے اندر جب بار بار ریپیٹیشن آتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی راہ، اللہ کی کو عام ترجمہ جو ہے اللہ کی کون کون سی نعمت، تم دونوں اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور عموماً ترجمہ جو ہے اے جن و انسان، ربکما۔ اچھا جی، ربکما کے الفاظ جو ہیں یہ کما کا صیغہ جو ہوتا ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، اور یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کمال بات یہ ہے کہ اس میں تکذیب ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو ہم یہ بتا چکے ہیں کہ سورہ رحمان کے اندر جب یہ تمام تر آیتیں قرآن بیان کرتا ہوا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ بتائیے کہ یہ جتنی اوپر لسٹ میں نے بیان کی ہے ان میں سے کس چیز کی تکذیب آپ دونوں نے کی ہے؟ یہ بتائیے کہ آپ دونوں نے یہ جو پوری لسٹ اوپر میں نے دی ہے ان میں سے کس چیز کی تکذیب کی ہے؟ پھر کچھ بیان ہوا ہے اور پھر آگے فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اچھا بتائیے اس میں سے کس چیز کی تکذیب کی ہے آپ دونوں نے؟ اور یوں یہ ریپیٹیشن چلتی چلی جاتی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک خالق و مالک کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے۔ اگر یہ کسی انسان کے ہاتھ کا لکھا ہوتا تو یہ سورہ رحمان کی ابتدا میں ایک دفعہ کافی ہوتا اور آخر میں ایک دفعہ کافی ہو جاتا، لیکن بار بار کی ریپیٹیشن بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایک مخصوص انداز میں کوئی چیز نازل کی جا رہی ہے جو کہ انزل یعنی انڈرسٹینڈ اور معنویت کے تمام تر پیمانوں پر پوری اتر رہی ہے، اور بتدریج وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز جو ہے وہ انسانی قلب پر وارد ہو رہی ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ربکما میں کنفیوز ہو رہا ہوں اس کے اوپر، تُكَذِّبَانِ۔ اب آپ دونوں جو ہیں، دو کی بات آئی، فرمایا گیا جن و انسان، جن و انسان۔ اچھا جی، اب کمال بات یہ ہے کہ ان دونوں نے تکذیب کی کیسے ہے؟ اچھا جی، جن اور انسان۔ اچھا جی، اب جن کی جب ہم نے بات کی تو فرمایا گیا کہ ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مکالمہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ تعلق اور ارتقاء
को झुटलाने वाला है। वो कंबाइंड कोऑर्डिनेशन को, मुश्तरका लाए अमल को नहीं मानता। वो कहता है कि मैं आग से बना हूं, आप मट्टी से बने। उसके पास किसी भी दो चीजों का मिलकर लाया अमल में आना, किसी चीज की तरफ बढ़ना, उसके पास ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। वो इनफरादियत और उहादियत की तरफ जाता है और फिर वो कहता है कि नहीं, मैं मुनफरिद हूं जी, मैं जो हूं ना वो आपसे बेहतर हूं, अना खैरुम मिन्हु। तो अनानियत का और इनफरादियत का पहला दावेदार वो दिखाई देता है, यहाँ से वो लाताल्लुक हो जाता है। जबकि पहला रिस्पॉन्स जो आता है हजरत आदम की तरफ से वो ये आता है कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो ये जो नून अलिफ का सीगा है, नून नहनु का, तो हम का सीगा आता तो ये वैसे तस्निया के लिए है, लेकिन लुगत के अंदर वो इसे जमा का सीगा तस्लीम करते हैं। तो पता चला कि आदम जो था वो पहला माशरती इंसान था कि जिसने अपने रब से वो तमाम तर चीज़ें मांगी हैं कि जिससे वो एक माशरा, एक सोसाइटी कायम कर सके। और हम बता चुके हैं कि इंसान से आदम का ये दर्जा जो है वो मिला ही उसे इसलिए था कि वो अब इनफरादियत से निकल कर एक इज्तमाही ज़िंदगी की तरफ बढ़ा था। अच्छा, अब हमने ये देखा कि एक चोर जो है जिसकी सूरह रहमान के अंदर एक झूठे की जो बात हो रही है, वो ये झूठा ये है कि वो ताल्लुक और इर्तिका को, एवोल्यूशन को तस्लीम नहीं करता। वो अनानियत का दावेदार है, वो कहता है मैं इनफरादियत को मानता हूँ, वो एवोल्यूशन को तस्लीम नहीं करता। जबकि इसके बिल्कुल बरक्स जो है वो आदम, वो एवोल्यूशन को तस्लीम भी कर रहे हैं, तब्दीलियां भी मान रहे हैं, पहला फैसला अपने खिलाफ भी कर रहे हैं और एतराफ़ भी कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। कायनात में ये पहली मर्तबा ये हुआ कि मखलूक़ात में किसी ने अपने किसी अमल को ऑन किया है, और यहाँ से आदम अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी जो है वो आपके सामने आ जाएगी। अच्छा जी, अब मामला ये हुआ कि वो तो इर्तिका का चोर बन गया, वो झूठ, उसने ताल्लुक और इर्तिका को झुटला दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक काम जो हजरत इंसान ने किया कि ये तकसीम का चोर बना। आप ये देख लीजिए कि जिन जिन चीजों में हमने डंडी मारी है और जहां जहां तक हम डंडी मार सकते थे, सूरह रहमान के अंदर वो तमाम तर चीजें बयान हो गई। अर रहमान, हमने निगरानी के अंदर डंडी मारी है तो उसने बात ही शुरू निगरानी से की। अर रहमान अल्लम, हमने इल्म के अंदर डंडी मारी, हमने कुरान के अंदर डंडी मारी। अर रहमान अल्लम कुरान, खलकल इंसान, इंसान के अंदर, खल्क के अंदर, और अल्लमहुल बयान, बयान के अंदर, हर वो चीज के अंदर हमने डंडी मारी है, तारीखों के अंदर और हिसाब किताब। तो वो आप ये देखें कि अर्रहमान अल्लम कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, हिसाबात के अंदर हमने डंडी मारी है। वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, एवोल्यूशंस के अंदर डंडी मारी है। हर उस चीज के अंदर हमने तकजीब की है, डंडी मारी है कि जिसकी तकसीम का जिम्मा जो था वो आपको दिया गया था एज ए खलीफा, कि आपने करना ही ये है कि आपको जो कुछ अल्लाह ताला ने जिस चीज़ों को आप तस्लीम करते गए हैं और वो पॉजिटिव हैं तो उनको आपने तकसीम करना है। तो यहाँ पर ये तकसीम का चोर निकल आया। तो तकसीम आज आप देख लीजिए कि सबसे बड़ा मसला जो इंसानियत के लिए दर्द सर बन गया है वो तकसीम का मसला है। इंसान जो कुछ उसे हासिल है उसे तकसीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये है वो मेजर चीज कि जिसके ऊपर सूरह रहमान हिट करती है बार बार आके, फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो वो पूछता है, बार बार पूछता है कि आप दोनों ये बताएं, क्योंकि एक ने ताल्लुक और इर्तिका को झुटलाया, दूसरे ने तकसीम को झुटलाया। और ये तकसीम जो थी इसने इंसानियत को जितना नुकसान पहुंचाया है अभी तक, आप देख लीजिए कि हम तकसीम करने के लिए तैयार नहीं है। और पूरा कलमा हमने अर्ज किया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह तस्लीम है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तकसीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह राज़िक़ है और मैं कासिम हूँ, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, मैं तकसीम करने वाला हूँ। तो जैसा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम किया, हम वैसा तकसीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्फाक की ये तमाम तर हालतें कुरान करीम आगे बढ़कर जो है वो पेश करता चला जाता है जी। अब इन्फाक के मानी हमने आपको बता दिए थे कि ये खैर और शर पर मबनी एक ऐसा लाया अमल है कि जिसमें एक मोमिन को ये इख्तियार दिया गया है कि आप इन्फाक भी कर सकते हैं और मुनाफिकत भी कर सकते हैं, ये इख्तियार भी आपके पास है।
تو ان دونوں چیزوں کو آپ سامنے رکھیں، اور مومن یقیناً انفاق کو پسند کرتا ہے، اللہ کے ساتھ انویسٹ کرنا وہ پسند کرتا ہے۔ اس کے لیے میں چاہوں گا جی کہ اگر آپ سورہ البقرہ آیت نمبر 3 نکال لیں تو قرآن کا آغاز جو ہے وہ بڑا کمال ہے جی۔ آیت شروع ہوئی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ پہلی دو آیتیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن نے اس انفاق کو اپنی ابتدائی اور ٹائٹل نیوز کے اندر قرآن کریم اس کو لے کر آیا ہے، یوں سمجھیے کہ بریکنگ نیوز میں لے کر آیا ہے کہ انفاق کس لیے ضروری ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، تو ایک مومن کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ ایمان لاتا ہے، کمفرٹ زون کے اندر سے نکل جاتا ہے، پہلی بات کہ وہ اس مشقت کے لیے تیار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے جو ذمہ داری رکھی ہے، اور وہ ذمہ داری اپنی رضا کے ساتھ اسے وہ قبول کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ان سین ریزلٹس کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتا ہے، ان سین ریزلٹس کے اوپر۔ اور کتنے عوامل ہیں آج دیکھیے کہ جو لوگ ان سین ریزلٹس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ وہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اگر میں اس سے استفادہ نہ کر سکا تو آنے والا انسان اس سے مستفید ہوگا۔ یہ ہے علم الغیب۔ اور پورا قرآن آپ دیکھ لیجئے کہ پورے قرآن میں غیب کا جو تصور ہے وہ کتنا کمال ہے کہ ایک مومن جو ہے اس کے پاس 90% تمام تر چیزیں غیب کی صورت میں ہوتی ہیں۔ وہ انویسٹمنٹ ہی اس انداز میں کرتا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ ممکن ہے کہ میں اس سے استفادہ نہ کر سکوں، لیکن اسے فکر آنے والے انسان کی ہوتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ صلاۃ قائم کرتا ہے، وہ مما کرتے ہیں، اور مما، یہ جو لفظ ہے نا جی، ایک میں یہ چاہوں گا کہ اس کو جتنی مرتبہ پڑھا جائے، سنا جائے، وہ کم ہے۔ جو کچھ ہم نے اسے دے رکھا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب یہ دیکھیے کہ رزق کی اقسام کتنی ہیں، اس کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے کہ وہ کون کون سی چیز ہے جو میری ذات میں رزق کی طرح کام کر رہی ہے، کائنات کے اندر رزق کی طرح کام کر رہی ہے۔ روشنی ایک رزق ہے، ہوا ایک رزق ہے، پانی ایک رزق ہے، اموال ہیں، پیسہ ایک رزق ہے، صحت ایک رزق ہے، صالح اولاد ایک رزق ہے۔ یہ تمام تر مما رزقناہم ینفقون۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر بات اموال سے نکل کر جانیں قربان کرنے تک چلی جاتی ہے۔ یہ بات مما کا ایک لفظ جو ہے یہ اتنا بڑا فلسفہ ہے قرآن کریم کا کہ جو کچھ بھی مما رزقناہم، اور جو مطلب یہ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کچھ خرچ کرتے ہیں، عام ترجمہ جو ہے کچھ خرچ کرتے ہیں، مما، جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے۔ اب اس کا اندازہ کون کون لگائے گا اور کیسے لگائے گا کہ کیا کیا دے رکھا ہے اور یہ رزق کس نوعیت کا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف بات مال کی حد تک نہیں رہے گی، بلکہ یہ جان و مال تک چلی جائے گی۔ یہ ایک کمال ہے قرآن کریم کا کہ جو اسے قرآن پیش کرتا ہے۔ تو یہاں سے جی آیت نمبر 3 سے وہ دینے کی بات کرتا ہے، ابتدا ہو رہی ہے قرآن کریم کی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر کس قدر خوبصورت انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کتاب آگے بڑھی ہے کہ پہلے تو اس نے کہا کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب آپ کے اندر کوئی خود فریبی پیدا نہیں ہونے دیتی، اور یہ آپ کو محتاط بناتی ہے، ہدایت دیتی ہے ان لوگوں کو جو محتاط ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا گیا کہ یہ ایمان، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان رکھتے ہیں، کمفرٹ زون سے نکل کر ایفرٹس کرتے ہیں ان سین ریزلٹس کے لیے، اور قائم کرتے ہیں صلاۃ کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے رزق، اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو ذرا قرآن بیان کرتا ہے 261 اسی سورہ بقرہ میں جی، اگر آپ آ جائیں 261 جناب، ذکر کیا ہوا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس رزق میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب وہ جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو ذرا کمال دیکھیے۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اور جو بھی اللہ کی راہ میں اپنے اموال جو ہیں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل الحبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ،
اور اس دانے کی ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے۔ اب یہ ذرا گارنٹی، وہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ انفاق میں گارنٹی کیا ہوگی کہ جناب یہ میرے ساتھ کام، اس انویسٹمنٹ کے اندر میرے ساتھ ہوگا کیا؟ اب کہا جا رہا ہے کہ ایک دانے کی طرح کہ جس نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے، مئۃ حب واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے بھی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے بڑھنا، اللہ اسے بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ واسع، ایکسپینڈ ہو رہا ہے ہر لمحہ، اور وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے مکمل طور پر۔ تو ہم نے عارف اور عالم کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ قرآن یہ فرق کرتا ہے۔ عارف جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کو جزوی طور پر جانتا ہے، اور عالم جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کو کلی طور پر جانتا ہے۔ تو اللہ علیم ہے، تو علیم جو ہے وہ عارف ہو سکتا ہے، لیکن ہر عارف جو ہے وہ علیم نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اب دیکھیے آگے، الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ اچھا جی، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں۔ یہ کمال دیکھیں، ایک مومن کے لیے کتنی بڑی چیز ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سب سے پہلا رزق، سب سے پہلی اس انویسٹمنٹ کا جو پھل آئے گا وہ یہ آئے گا کہ یہ خوف اور حزن سے آزاد کر دیے جائیں گے۔ مطلب بزنس کا، تجارت کا پہلا پھل جو اس کو ملے گا وہ یہ ملے گا نفسیاتی طور پر، کہ جو انسان کسی انسان کے ساتھ بھلائی کرے، اور بھلائی کرنے کے بعد نہ وہ اسے تکلیف دے، نہ اسے جتائے، نہ کوئی ایسا کام کرے، اس انویسٹمنٹ کے بعد جو پہلا پھل اللہ اسے دے گا وہ یہ ہے کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ میں سمجھتا ہوں ایک مومن کے لیے اس سے بڑا ثمر، اس سے بڑا پھل نہیں ہو سکتا کہ وہ خوف سے آزاد کر دیا جائے، وہ حزن سے آزاد کر دیا جائے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ حزن ماضی میں گزری ہوئی کسی چیز پر ہوتا ہے، وہ خوف، وہ ڈر جو ماضی کی کسی چیز پر ہمیں لگا رہتا ہے، یا وہ دکھ یا الم جس کا تعلق ماضی سے ہو سے حزن کہتے ہیں، اور وہ جس کا تعلق مستقبل سے ہو سے خوف کہتے ہیں۔ تو جو ماضی اور مستقبل کے ان تمام تر جھنجھٹوں سے آزاد ہو گیا، اس سے بڑا ثمر، اس سے بڑا پھل ایک مومن کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جناب دیکھیے، اب آگے بڑھتے ہیں جی، ایک اور آیت نکال لیجئے، سورہ آل عمران 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ راہ خدا میں، اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز جو ہے وہ خرچ نہ کرو۔ اب آپ کو وہ میں نے پیچھے جو بتایا تھا کہ مما رزقناہم ینفقون میں بات صرف اموال تک نہیں رہے گی، یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ وہ کون سی شے ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اگر وہ اپنی سب سے پیاری چیز آپ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو اسے وہ کہتا ہے انفاق، یہ ہے انویسٹمنٹ اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ۔ وما تنفقون من شيء فإن الله بها عليم، اور جو کچھ بھی جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ جو چیز آپ نے چھپا لی ہے، جو نہیں دی، اور جو دی ہے اس کی کیا حالت ہے، ان تمام تر چیزوں سے، اس نفسیاتی الجھن سے اللہ واقف ہے، وہ علیم ہے۔ آگے بڑھیے 134، اگر سورہ آل عمران 134 نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون مما رزقناہم ينفقون کو سامنے رکھیے گا آپ، اس آیت کو، تیسری آیت کو سورہ بقرہ کے سامنے رکھیے گا کہ یہ انفاق والے ہیں کون، ان کو قرآن کس کس جگہ پر بیان کر رہا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس سے بڑا بیلنس کوئی اور قائم نہیں کر سکتا جو اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے۔ وہ جو خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، کتنا بڑا قانون ہے کہ جو خوشحال ہے اسے بھی یہ حکم ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اور جو خستہ حالی ہے، جو غریب انسان ہے، جس کے پاس ابھی دینے کے لیے کچھ نہیں، اسے بھی یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں دیجئے۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا کہ اس نے اس کو فکس نہیں کر دیا کہ آپ نے کتنا دینا ہے اور کیسے دینا ہے، اور
इसको फिक्स नहीं किया, आप दे दीजिए जो कुछ भी आप अपनी इस्तात के मुताबिक रखते हैं, और अल्लाह उससे अलीम है, अल्लाह जानता है। खुशहाली और तंगदस्ती में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और गुस्सा पीने वाले हैं और लोगों से दरगुजर करने वाले। निफाक के नताइज यूं लिख लीजिए तो आसानी हो जाएगी कि इन्फाक जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वो जब माल देते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तंगदस्ती में, खुशहाली में, तो वहां पर पहले नतीजे ये निकलते हैं उनकी ज़ात के अंदर कि वो दरगुजर करने वाले हैं और गुस्सा पीने वाले हो जाते हैं। ये किस कदर ठहराव उनकी ज़ात के अंदर आ गया है, और ये बैलेंस कैसे कायम हुआ। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह जो है ये मुतवाज़िन लोगों को बहुत पसंद करता है। अल्लाह मोहब्बत करता है उन लोगों से, हुब करता है उन लोगों के साथ कि जो मुतवाज़न होते हैं, जिनकी पर्सनालिटीज बैलेंस्ड पर्सनालिटीज होती हैं, उनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो ये आ गई जी बात। अब सूरह तौबा आयत नंबर 103 भी निकाल लीजिए। अब यहाँ लाइटली हम जो हैं, क्योंकि अगला हमारा प्रोग्राम जो है वो सदकात और ज़कात और रिबा पर है, तो यहाँ पर हमने एक ऐसी आयत का इंतखाब किया है कि अब इन्फाक ही की कुछ शक्लें हम आपके सामने रखेंगे कि इन्फाक अल्लाह की राह में खर्च करने की एक शक्ल जो है वो सदका भी है, अल्लाह की राह में खर्च करने की एक शक्ल जो है वो ज़कात भी है, वो खैर भी है, वो जूद भी है, वो करम भी है, वो सखा भी है। ये तमाम तर अल्फाज जो हैं वो कुरान करीम के अंदर आए हैं, और इनकी इनकी हालतें और इनकी कैफियतें मुख्तलिफ अंदाज में बयान हुई। तो ये आयत आप देखिए, मुखातिब हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद मिन अम्वालिहिम सदक़ात, आप इनके अम्वाल में से सदक़ात लीजिए। खुद मिन अम्वालिहिम सदक़ात तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। तो इससे होगा क्या कि आप इनकी तहारत करेंगे। मैंने आपको बताया था कि निज़ाफ़ा में और तहारा में अरबी ज़ुबान के अंदर क्या फ़र्क होता है। निज़ाफ़ा जो होता है वो किसी चीज़ को खारिज से धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और तहारा किसी चीज़ को अंदर से धोने के लिए इस्तेमाल। ज़ख्म को जब बाहर से धोया जाता है तो वो निज़ाफ़ा होता है, और जब अंदर से उसको क्योर किया जाता है उसे तहारा कहा जाता है। यहाँ से मुतताहिरीन को आप समझ सकेंगे कि कुरान किनको मुखातिब करता है। अब देखिए, फरमाया जा रहा है कि खुद मिन अम्वालिहिम सदक़ातन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। आप इनसे सदकात लीजिए, इसके बदले में होगा क्या कि आप इनकी ततहीर करेंगे, ये अंदर से क्योर हो जाएगी इनकी ज़ात। जब इनकी ज़ात अंदर से क्योर हो जाएगी तो यहाँ पर चीज़ें नशो नुमा की तरफ बढ़ेंगी। ज़का होगी, ये ज़क्का होगी। ज़क्का कहते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल सादे अंदाज में आपको बता देता हूँ, वो चीज़ जो किसी भी चीज़ से अलग होकर पाक हो जाए, साफ हो जाए, क्योर हो जाए और तरक्की कर जाए, उसे ज़का कहते हैं। वो जो चीज़ जिसे प्योरीफाई किया जाए, क्योर किया जाए और फिर उसके बाद वो तरक्की करे, बढ़े, उसे ज़का कहते हैं। वो जो मैंने अर्ज़ किया था कि वो एक कुम्हार, कि जिससे हमने ये सवाल एक बद्दू से जब पूछा था कि ये तज़किया होता क्या है, तो फिर वो हमें उस कुम्हार के पास लेकर गया था, और फिर मैंने आपको बताया था कि उसने जब उस बर्तन को उस चाक पर रखा, तो जब उसने वो बर्तन बनाना शुरू किया तो वो ज़ायद ज़रूरत मट्टी जो उस बर्तन से उतर रही थी, उसे वो ज़क, काफ कैंची वाला, उसे कहता है ये ज़क है। इस एक अमल में दो लफ्ज़ पैदा होंगे। जब जे काफ कैंची वाला होगा, ये ज़क है, ये ज़ायद ज़रूरत है, ये उस मट्टी से अलग हो रहा है, उस शाहकार से ये चीज़ अलग हो रही है। लेकिन जो शाहकार बचा है और अपनी खूबसूरती के साथ तकमील पाया है, जिसने कि जो कमाल हो गया है, अपनी ज़ात के अंदर निखर गया है और खूबसूरत हो गया है, तो ज़ायद ज़रूरत तमाम तर चीज़ें जो उससे उतरी हैं वो ज़िक है, और जो शाहकार बाकी बचा है वो ज़क है, ज़क काफ किताब वाला। तो यहाँ से युज़क्कीहिम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान जब पेश करता है, तो कुरान ये पुकार उठता है कि ए नबी,
کہ آپ نے انسانیت پر پڑے ہوئے اس بوجھ کو ہٹا دیا ہے اور اس کے شاہکار کو نکھار دیا ہے کہ ایک انسان، ایک مومن کی ذات جو ہے جب وہ نکھر کر سامنے آتی ہے تو وہ اسے زک کہتا ہے، اور یہ عمل کرنے والے کو مزکی کہتے ہیں، اور یزکیہم، اس طرح کی تزکیہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہاں سے آپ کو زک کا لفظ بھی پتہ چل جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ صدقات کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان کو زکوٰۃ کے قابل کر دیتے ہیں، یہ انسان کو یہ تزکیے کے قابل کر دیتے ہیں، یہ انسان کو مزکی بنا دیتے ہیں۔ یہ صدقات جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیے، خود من اموالہم صدقات، اے حبیب تم ان کے مال سے زکوٰۃ، اب عام ترجمہ جو ہے وہ صدقات کو زکوٰۃ پہ بولتے ہیں۔ ہم بتا چکے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک معنی کے لیے دو لفظ استعمال نہیں ہوئے، صدقہ کا مقام الگ ہے اور زکوٰۃ کا مقام الگ ہے۔ وہ جو آیت ہم پیش کرتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ مصاریف الصدقات ہیں، یہ مصاریف الزکوٰۃ نہیں ہے۔ وہاں پر فرمایا گیا ہے کہ فریضۃ من اللہ، یہ صدقات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں، جبکہ ہمارے ہاں ہم عمومی طور پر صدقات کو نفل مانتے ہیں، اور پھر یہ انفال نفل جو ہیں ہم اپنی مرضی سے دیتے ہیں، اور اس کی شکل ہم نے بتائی تھی کہ کالے چنے، کالے چھولے، کالی سیری، کالی ککڑی، اور یہ تمام تر الفاظ ہم اپنے معاشرے کے اندر سنتے ہیں۔ تو جناب خود من اموالہم صدقات طاہرون وتزکیہم بہا وصلی علیہم، پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توحید کی اس سے بڑی اور کوئی مثال ہو نہیں سکتی کہ آپ جب یہ دو کام کسی بھی انسانی ذات کے اندر کام کریں گے تو پھر یہ آپ کی طرف سے بہترین کمبائنڈ کوآرڈینیشن اور کنیکشن ہوگا، جسے قرآن کریم صل کے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ رسول کریم صل کے مقام پر ہیں کہ جہاں پر خالق اور مخلوق دونوں یکجا ہوتے ہیں۔ وصلی علیہم، تو ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اب یہ کمال جو قرآن کریم نے کیا ہے جی، غور سے سنیے، غور سے سنیے کہ یہاں پر صلاۃ کا لفظ تا المفتوحہ کے ساتھ آیا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہاں پر جو کمبائنڈ کوآرڈینیشن کی بات کی جا رہی ہے وہ معاشرے کی جا رہی ہے، معیشت کی جا رہی ہے، اور معاشرے اور معیشت جو ہے یہ دونوں چیزیں، ان میں عبادت شامل ہے۔ تمام تر چیزیں اس چیز کے اندر، اس صلاۃ کے اندر شامل ہیں، جہاں پر تے مفتوحہ ہوتی ہے، جہاں پر تے کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہی دیکھیے کہ آپ کی یہ صلاۃ، یہ تا المفتوحہ کی صلاۃ کہ جس میں آپ کا کینوس اتنا بڑا ہے کہ پوری کائنات اس کے اندر سمٹ آتی ہے، ان صلاتک سکن لہم، یہ جو آپ کی صلاۃ ہے، یہ جو آپ کا جوڑنا ہے، تائید کرنا ہے، پشت پناہی کرنا ہے، یہ ان کے لیے بہت سکون کا سبب ہے۔ واللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ سننے والا بھی ہے، وہ علم والا بھی ہے۔ اچھا جی، اب دو تین احادیث میں صدقات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ عمومی طور پر ہمارے احباب کہتے ہیں جی کہ آپ احادیث بہت کم سناتے ہیں، تو سنیے بسم اللہ جی، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور سنیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا کیونکہ اس نے معاشرے میں شاور ہو جانا ہے دوبارہ انہی انسانوں پر جہاں سے اسے کلیکٹ کیا گیا تھا، یقیناً کمی کا کوئی تصور پیدا نہیں ہوتا۔ تو صدقہ تو دینا ہوگا اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن یقین کر لیں کہ کیا جنہیں ہم دے رہے ہیں یہ لینے کے قابل ہیں یا نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگر وہ لینے کے قابل نہ ہوئے تو پھر آپ کے صدقات بھی خو کھاتے چلے جائیں گے، جو پنجابی میں کہا جاتا ہے، نہیں پتہ چلے گا کہ ہوا کیا آپ کے ساتھ، اور جو ابھی ہو بھی رہا ہے۔ اچھا جی، سنن ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلا شبہ صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ لیں جناب، اب یہ جو ہمیں فکر لاحق ہوتی ہے کہ پتہ نہیں جی اللہ کس حالت میں مجھے اس دنیا سے لے کر جائے گا، پتہ نہیں جی ہمیں کس حالت میں، کس زمین پر، کس جگہ پر ہمیں موت آنی ہے، اس تمام تر فکر سے یہ ایک حدیث انسان کو آزاد کرتی ہے کہ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کو دیتے ہیں صدقہ اللہ کے نام پر،
تو پھر اس بات پر اطمینان رکھیے کہ آپ کی موت بری موت نہیں. اتنا بڑا مرہم ہے یہ کسی بھی انسان کے لیے کہ اگر اسے یہ گارنٹی کر دی جائے کہ جناب آپ بالکل اپنی موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس نے آپ پر آنا ہے، تو اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں، دے دیں جو بھی اللہ کی راہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اسے دیجئے، دوسرے لوگوں کو پہنچائیے. اچھا جی، اچھا جی، آگے بڑھیے جی. مسند احمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر شخص قیامت کے دن، اب سنیے گا جی یہ الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. ہر انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. لوگوں کے تنازعات کی بات ہو رہی ہے، اللہ اور مخلوق کی بات نہیں ہو رہی. لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے تو وہ انسان جو ہے وہ اپنے صدقات کے سائے میں رہے گا. اب آپ یہ بتائیے کہ اتنا بڑا جو ایک شٹل ہے، ایک سیکیورٹی شیل ہے کہ جس میں آپ کو رکھا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے صدقے کے سائے میں رہیں گے، کس قدر کمال کا یہ مرہم ہے. اور بتایا بھی کیا جا رہا ہے کہ الجھن یہ ہوگی کہ انسانوں کے درمیان فیصلے ہو رہے ہیں. تو یہ چیز آپ کو نہ کہ دنیا میں سرخرو کرے گی بلکہ انشاءاللہ تعالی یہ قیامت کے دن بھی آپ کو سرخرو کرے گی. ایک اور کیفیت بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ بڑی تھوڑی سی جذباتی کیفیت بھی ہے. میں تو بڑا اس آیت پر جب پہنچتا ہوں تو تھوڑا جذباتی بھی ہو جاتا ہوں. آیت نکال لیجیے 245 سورہ البقرہ. اس آیت کی طرف بڑھنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا ایک لمحے کے لیے ذرا یہ سوچ لیں کہ تمام جہانوں کا رب، سب کچھ بنانے والا، سب کچھ دینے والا، سب کو بنانے والا، یہاں تک کہ انسان کو کہ جو آج یہ بات کر رہا ہے یا اعتراف کر رہا ہے، اس انسان، اس مخلوق کو بنانے والا، مخلوقات کو بنانے والا رب، وہ جس نے انسان کو سب کچھ دیا، جو کچھ بھی آج ہماری زندگیوں میں یا استعمال میں جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے رب کا دیا ہوا ہے. اس رب کو ذرا تصور میں لائیں، اور وہ رب کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے اور ہمیں سب کچھ دینے کے بعد وہ اپنی مخلوق کو یہ صدا لگائے اپنی ہی مخلوق کی خاطر. ذرا اس کیفیت کو ذرا سمجھیں کہ وہ اپنی مخلوق سے یہ کہے، یہ طلب کرے، یہ صدا لگائے، اور کس کے لیے؟ اپنی ہی مخلوق کی خاطر، اپنی ہی بنائی ہوئی تخلیق کی خاطر. تو پھر آپ ذرا سوچئے کہ یہ رب انسانی نفسیات کے کس مقام پر آ کر آپ کو پکارتا ہے. اور اب آئیے اس آیت کے اوپر کہ جس نے جو کچھ دے رکھا ہے، ایک کہ وہ ہماری ملکیت کا کتنا بڑا احترام اور اعتراف کر رہا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں دے دیا ہے اب یہ میرا نہیں، اب یہ تمہارا ہے، اب یہ تمہاری ملکیت ہے. تبھی تو تم دے کر خوش ہوگے، تمہارے اندر دینے کی رغبت پیدا ہوگی، تمہیں فخر ہوگا. اگر تمہارے پاس یہ ملکیت نہیں ہوگی تو تم تو اس چیز سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، تمہیں تو یہ اطمینان، یہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس سے بڑی ملکیت کا اعتراف بھی کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ دینے والا خود دے کر آپ کو یہ صدا لگائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ وہ دینے والا رب جو ہے اپنی مخلوق کی خاطر اپنی مخلوق سے یہ کہہ رہا ہے، یہ صدا لگا رہا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. تو اللہ کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے.
ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، بہت بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ قرض حسنہ طلب کر رہا ہے رب، اور کن سے؟ جسے اس نے یہ سب کچھ دے رکھا ہے۔ تو اس پریپریشن کا، اس تربیت کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک انسان کو ملکیت کا احساس دلوایا جائے اور وہ اپنی رضا کے ساتھ خدا کے ساتھ راضی ہو جائے، اپنی رضا کے ساتھ خدا کی رضا میں شامل ہو جائے۔ تو تبھی تو پھر ان کو یہ ٹائٹلز ملتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ، اور یہ ٹائٹل جو ہے وہ انہی لوگوں کو ملتا ہے کہ جو اب اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور رضا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دو چار چیزیں اور جی شامل کر لیتے ہیں، میرے خیال میں ابھی وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے۔ انفاق اور دینے کی بات آئی، صدقات کی بات آئی، زکوٰۃ کی ابھی لائٹلی ہم لوگ اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن ایک معنی کے لیے دو الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ تو قرآن ایک لفظ لے کر آیا ہے رازق، اور ایک لفظ ہے رزاق۔ واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، یہ ایک معروف آیت ہے۔ عام ترجمہ جو ہے اللہ جو ہے بہترین رزق دینے والا ہے، واللہ خیر الرازقین۔ تو رازق اور رزاق میں کیا فرق ہوتا ہے جی؟ رازق جو ہے اس کی جمع موجود ہے، رازقین رازق کی جمع ہے، لیکن رزاق کی جمع نہیں۔ جو رازق ہوتا ہے یہ کسی بھی انسان کو جب کچھ دیتا ہے تو اسباب کی شکل میں دیتا ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے، وہ اسباب کے جس میں وہ اسے عملاً شامل کرتا ہے، اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ عمل کرے، اور پھر رب بھی اس عمل میں شامل ہو اور یوں پھر اسے وہ چیز عطا کرتا ہے۔ تو یہ رازق ہے۔ واللہ خیر الرازقین، تو رازق کی جمع رازقین آ گئی۔ یہ عمل انسان بھی کرتا ہے، بہت سے انسانوں کے ساتھ مل کر وہ بہتری کی طرف جاتا ہے، خیر کی طرف بڑھتا ہے۔ تو رازق جو ہے جو اسباب کے ساتھ کسی چیز کو مہیا کرے، یہ رازق ہے۔ لیکن رزاق کہ جس میں کسی انسان نے بہت تھوڑا عمل کیا ہو یا بالکل نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود اس نے وہ چیز اس کو عطا کر دی، تو یہ رزاق ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن میں ایک معنی کے لیے دو الفاظ استعمال نہیں ہوئے، رازق اور رزاق کے اندر قرآن کریم یہ ایک بنیادی فرق کرتا ہے۔ دینے کے لیے تین اہم ترین الفاظ استعمال ہوئے ہیں جی قرآن کریم میں۔ ایک لفظ ہے سخا، ایک لفظ ہے جود، اور ایک لفظ ہے کرم۔ ایک لفظ ہے سخا، ایک لفظ ہے جود، ایک لفظ ہے کرم۔ تو ان میں کیا فرق کرتا ہے قرآن کریم جی؟ سخا کہتے ہیں وہ دینا جو کسی کے مانگنے پر عطا کیا جائے۔ جب کوئی انسان کسی سے مانگے تو ایک انسان کو سخی یا سخاوت کے الفاظ آپ نے جو سنے ہیں، تو وہ کسی کے مانگنے پر جب اسے دیتا ہے تو اسے سخی کہا جاتا ہے، یہاں سے سخا کا لفظ آیا ہے۔ اب جود کہتے ہیں وہ دینا کہ جو بن مانگے دیا جائے، جو بن مانگے دیا جاتا ہے اسے جود، یا یہیں سے آپ نے جواد کے نام سنے ہوں گے پاکستان میں اور انڈیا میں بہت سی جگہوں پر، سعودیہ میں بھی۔ جواد اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دینے والا ہوتا ہے اور بن مانگے دینے والا ہوتا ہے، جواد۔ اچھا جی، جود اسی کا جد کا مادہ بھی یہاں سے نکلتا ہے جو کہ سچائی پر مبنی ہوتا ہے، تو یہ بن مانگے دینے والا ہوتا ہے۔ اب کرم کا جو سٹیج، کرم کی جو سٹیج ہے نا جی، وہ ہے تو وجود ہی کی حالت، یہ بن مانگے ہی دیا جاتا ہے، لیکن یہ اتنا دیا جاتا ہے کہ اب مانگنے کی ضرورت کبھی پڑے ہی نہ۔ تو جب کبھی مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اسے کرم کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین بنیادی الفاظ جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، یہ بھی دینے کے لیے استعمال ہوئے ہیں جی۔ تو آخری بات بس میں اس جملے پر اپنی بات ختم کروں گا کہ انفاق کو سامنے رکھیں، توحید کو سامنے رکھیں، صدقات کو، زکوٰۃ کو، سخا کو، جود کو، کرم کو، تمام تر چیزوں کو سامنے رکھیں، اور حتمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ کھانے والا انسان کھلانے کے قابل ہو گیا۔ مومن خدا کے دیے ہوئے کو خدائی، مومن جو ہے وہ
اسے جو خدا دیتا ہے پھر وہ خدائی کو دے دیتا ہے. یہ اہلیت ایک مومن حاصل کرتا ہے اس قرآن کریم کے ذریعے، اس انفاق کے ذریعے، کہ کل تک وہ کھانے والا تھا، آج وہ کھلانے کے قابل ہو گیا. اللہ کریم آپ تمام احباب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اللہ کریم ہمیں حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آمین اور وعلیکم السلام. بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت جامع انداز میں توحید اور انفاق کا جو باہمی تعلق ہے اس کو آج ایکسپلین کیا ہے، اور انفاق کا جس طرح سے آپ نے آیتوں کے ساتھ اور احادیث کے ساتھ جس طرح سے مطلب سمجھایا ہے، میرا خیال ہے سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہمارے ذہنوں میں کوئی ابہام یا کوئی ایسی کوئی شک یا کوئی کنفیوژن نہیں رہتی کہ انفاق کا مطلب کیا ہے اور ہم سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ انفاق کے لیے ایک مومن کس طرح سے خیر کے ساتھ خرچ کرے. جو اللہ نے اس کو رزق عطا کیا ہے، جو کچھ دیا ہے، جس طرح کا بھی رزق، اس میں سے ہم نے اس کو خرچ کرنا ہے اللہ کی مخلوق کے اوپر، اللہ کی خدائی. جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، جس طرح آپ نے حضرت آدم کا بھی ریفرنس دیا ہے کہ پہلے ذمہ داری اٹھانی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے، انفرادیت کی طرف نہیں جانا ہے، معاشرے کی طرف جانا ہے. اور معاشرے کے اندر جس طرح معاشی انداز میں ہم مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی، وہ ہمارا فرض ہے کہ صدقات، زکوٰۃ، خیرات، جہاں بھی ہمیں کوئی ذریعہ ملے ہمارے اوپر یہ فریضہ ہے. صدقات بھی ہمارے اوپر فریضہ ہیں اور زکوٰۃ تو ہم نے دینی ہی ہے. تو یہ سب چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں، کیونکہ ان کو عام طور پہ جس طرح سے سمجھا جاتا ہے اس کے بعد ہم اپنی ذمہ داری اس طرح سے نہیں لے پاتے ہیں جس طرح کہ ہمیں پوری کرنی چاہیے. تو ممبرس کا اگر کوئی سوال ہوگا جی آج کے لیسن کے حوالے سے، تو آپ پلیز ہینڈ ریز کر دیجئے یا مائک ان میوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ لیجئے، یا اگر آپ کوئی کامنٹ دینا چاہیں تو آپ پلیز ضرور بات کیجئے. جی، اور آج کل کے حوالے سے جو آپ نے بہت ہی جو ایک بات جو ہم سب نوٹ کر رہے ہیں کہ تکذبان ربکما تکذبان والی بات، کہ کس طرح سے انسان تقسیم کی تکذیب کر رہا ہے. جس طرح سے ابلیس نے بھی جھٹلایا اور ارتقاء کو اور تعلق کو جھٹلایا، اسی طرح انسان بھی آج تقسیم کو کیونکہ جھٹلا رہا ہے، اسی لیے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. علم کو تقسیم نہیں کر رہا، اپنے مال و دولت کو تقسیم نہیں کر رہا، جو اللہ نے اس کو رزق دیا ہے وہ اپنے تک محدود کر کے رکھا ہوا ہے. تبھی یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور ہم اپنی ذمہ داری اور اپنا جو بطور خلیفہ جو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر چیز کو، جب ہم نے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں جانا ہے، تو ہم نے وہ ہر چیز کو تقسیم کرنا ہے. وہ ہمیں یہی سکھانے کے لیے آئے تھے. جی پھر آج کا سیشن ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں جی. تو آج ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ توحید اور انفاق کا باہمی تعلق سمجھا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے جس طرح سے پوری کائنات کے اندر اللہ کی وحدانیت ہر چیز جو ہے اس کا ثبوت دیتی ہے اور اس کی ایک نشانی بن کے ہمارے سامنے آتی ہے، اسی کے مطابق، اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے اللہ نے جو ہمارے لیے جو قوانین بنائے ہیں، جس کی بیسس پر ہمیں جس کام کرنا ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے جو ہم نے نبھانی ہے، تقسیم کی ذمہ داری، انفاق کی ذمہ داری، وہ ہمیں پوری کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہی ہیں، ہماری ذات کے لیے، خوف و حزن سے بچنے کے لیے، غصے کے اوپر اور درگزر کرنے کے لیے، غصہ پینے کے لیے. یہ سب چیزیں مدد کرتی ہیں تو ہماری اپنی زندگی کے اندر بہت ہی نکھار پیدا ہو جاتا ہے جب ہم انفاق کی طرف آتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ایسے مومنین بننے کی توفیق عطا فرمائے جو مما رزقناہم ینفقون کے اوپر
اپنے آپ کو دیکھیں اور اس کے اوپر پورا اترنے کی اپنی حد الوسع کوشش کریں کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں رزق میں سے دیا ہے، تو رزق ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خالی مادی اور مالی نہیں ہوتا، رزق ہر طرح کا ہوتا ہے، اچھا اخلاق بھی رزق ہوتا ہے، علم بھی رزق ہوتا ہے، ایک مسکراہٹ یا اچھے طریقے سے بات چیت کرنا بھی، سب چیزیں رزق میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان پر عمل کر سکیں، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن میں ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا سوال ابھی مجھے نیچے نظر آیا ہے کہ زکوٰۃ کا تصور کیا ہے، تو اس کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر ہماری یہ لیکچرز موجود ہیں۔ آپ QWS کے پلیٹ فارم پہ جا کر زکوٰۃ کے حوالے سے سرچ کریں گے تو آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی، اور زبیر صاحب کا بھی الگ انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں بھی آپ کو پوری طرح سے اس کی ویڈیوز اور ایکسپلینیشن مل جائے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن میں دوبارہ ہم اور باتیں سیکھیں گے اور تفصیلات وضاحت لیں گے، جس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے، ان کو صرف سمجھنا نہیں ہے، ان سب باتوں کو ہم نے سمجھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آنی ہے اور اپنی سوچ بدلنی ہے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ آج کے لیے۔ اللہ حافظ جی۔ شکریہ زبیر صاحب آپ کا بھی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔